अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी है फजर का टाइम, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। रात में सोई नहीं थी, तबीयत नहीं ठीक थी थोड़ी, तो जिस दिन मेरी तबीयत ना ठीक हो ना, मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आती। थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो तो नींद नहीं आती। अभी सही से रोशनी नहीं हुई, तो अब हम लोग उठे थे और मैं फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद किचन में तो मैंने कहा चाय सिस्टर ने ऊपर रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये मैं बना देती हूँ। और उसके बच्चों ने जाना होता है सुबह मस्जिद स्कूल, तो फिर जल्दी उठ जाते हैं। एक ही कमरा, तो फिर थोड़ा शोर होता है, तो मैं भी उठ जाती हूँ फिर सुबह ही। तो यहाँ पे चाय हमारी बन गई है। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा फ्री होकर बैठ जाएं और मेरा व्लॉग पूरा देख लें। उसके बाद जो काम करते हैं आप लोग कर लीजिएगा। हो सकता है मेरा व्लॉग देख के आपका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, या आपको थोड़ी आपके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए। तो आप लोग जो भी कह रहे हैं ना, मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा व्लॉग देख लिया करें। और लास्ट व्लॉग में जो मैंने आप पोस्ट किया था, उस पर आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, सबके मैंने कमेंट्स देखे, पढ़े और रिप्लाई भी किया। और नाराज़ ना हुआ करें कि आप रिप्लाई नहीं करती, मैं सबके मैसेज देखती हूँ, सबके कमेंट्स देखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैंने आपको बताया मेरा पूरा दिन इसी में गुजर जाता है कि मैंने व्लॉग बनाना है, और बस इस चक्कर में पूरा दिन मैं गुजार देती हूँ। हालांकि मुझे इतने मैसेजेस आए हुए होते हैं, रिप्लाई करती हूँ, एक दो दिन तक कर देती हूँ लेकिन कर देती हूँ। ये होता है मुझे कि मेरा व्लॉग बन जाए, कि मेरा व्लॉग मिस ना हो। आज तबीयत भी नहीं सेट थी, तो फिर मैंने कहा चलो जितना बनता है मैं बनाती हूँ, और जिस टाइम में मज़ा हार गई उस टाइम छोड़ दूँगी। अच्छा, लास्ट व्लॉग जो अपलोड किया था ना, तो उसके बाद मुझसे बहुत से लोगों ने बहुत से क्वेश्चन किए, जिनके आंसर मैं आपको आज के व्लॉग में दूँगी। सब ने मेरी सिस्टर के हवाले से मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा कि आपकी सिस्टर यहाँ क्यों रहती हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती। तो आज के व्लॉग में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। बर्तन थे नाश्ते के बाद के, तो मैंने कहा मैं वो धो लूँ। अगर सुबह के बर्तन सुबह ना धोना रख दो, तो फिर पूरा दिन ही बर्तन जमा होते होते इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि उनको धोना मुश्किल हो जाता है। बर्तन धोए, उसके बाद मैं कमरे में आई। अच्छा, ये मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये तिब्बत की कोल्ड क्रीम है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो ये ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करती है और बहुत सस्ती भी है। तो मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और सर्दियों में तो मैं सही भर भर के लगाती हूँ इसको। इसकी ये बड़ी बोतल है, मैं ये लेती हूँ, बहुत सस्ती है, 200-250 में आराम से मिल जाती है। और ये देखें मैं कितनी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, अपनी स्किन केयर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ चीज़ें, तो उनका देखें एक मंथ गुजर जाए पूरा, तो इंशाल्लाह फिर मैं स्किन केयर पे भी व्लॉग बनाऊंगी। जैसे मुझे सब लोग कह रहे थे ना कि आप बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग ये वाली ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो फिर मैं वो आपके साथ भी, जो मुझे सूट करती है वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और मैं कम बजट में जो चीज़ें होती हैं वो ही आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं यूज़ करती, तो इसीलिए। और यहाँ पे ना मैं कमरे में फिर आ गई। मैंने कहा कमरे से बेडशीट वगैरह सेट कर लूँ। अच्छा, मैं आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक क्या, ये मेरी बहन की पूरी ज़िंदगी है। उसकी ज़िंदगी तक मैं कहती हूँ ख़राबी हो गई है, कि कम एज में शादी हुई थी उसकी। उसके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। चारों में इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। जो बड़ा बेटा है वो है तकरीबन 12 साल का, 12 का अभी पूरा नहीं हुआ, और बाकी तीनों से छोटे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने होंगे। उसके हस्बैंड नहीं थे अच्छे, इससे पहले भी हमसे उन्होंने सब कुछ ले लिया। मेरे अब्बू को इतना मारते थे, मेरी अम्मी को, मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं उन्होंने हमारे साथ। फिर सिस्टर की शादी हो गई, तो अब्बू ने कहा कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, अगर ये मेरी बेटी को खुश रखेगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ माफ़ कर दूंगा इसे, इसने जो भी हमारे साथ किया वो सब मैं माफ़ कर दूंगा। शादी हुई, शादी के बाद एक हफ़्ता तो वो बिल्कुल सही रहे, और एक हफ़्ते के बाद उन्होंने अपने रंग फिर से दिखाना शुरू कर दिए, उसकी बहनें भी, और वो सब इतनी लड़ाइयाँ, इतनी लड़ाई करते थे। और मेरी बहन ऐसी है ना कि घर से मदरसे जाती थी और मदरसे से घर, बस इतना आना जाना ही नहीं था कहीं, और ना इतनी बात करती थी। अभी भी आप उसके व्लॉग्स देखें तो वो मतलब वॉइस ओवर भी करती है, पहले बैठ कर सोचती रहती है मैंने बोलना क्या है। मतलब वो बहुत ही कह लेना बहुत ही शायर लड़की है, जैसी होती है ना बिल्कुल वैसी है। तो ये नहीं, मैं मेरी बहन है तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मतलब जो भी उसे जानता है ना वो सब यही कहते हैं। और ये था कि फिर उसने ना
میری بہن کو مارتا تھا، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ لا کے دو اپنے گھر سے، یہ کرو وہ کرو۔ تو ہم لوگ کرتے رہے، جتنا ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ جب میری بہن ادھر آتی تھی نا تو میرے ابو بیچارے اسے ہر چیز دیتے تھے، مسالے تک ابو سے لا کے دیتے تھے۔ وہ گھر لے کے جاتی تھی اور کھانا بناتی تھی، کیونکہ وہ کچھ لاتا ہی نہیں تھا کھانے بنانے کے لیے، تو ابو سب کچھ دیتے تھے۔ میرے ابو نا پیسے کھلے کروا کر دیتے تھے کہ اگر کسی چیز کے دل کرے نا تو منگوا لیا کرو، کچھ 100 کے 50 کے اور کچھ 10 کے، اس طرح سے نا ابو 2000 3000 جو بھی ہوتا تھا ابو اس کو کروا دیتے تھے کہ جب تک تم وہاں پہ رہو گی تمہارا اگر دل کرے تو کچھ اپنے لیے منگوا لینا، کیونکہ ابو کو پتہ تھا وہ تو کچھ کر کے نہیں دے گا۔ تو جب سسٹر جاتی تھی وہ بیچاری کہاں رکھتی، اپنے پرس میں ہی رکھتی تھی، تو وہ پرس چیک کر کے وہاں سے نکال لیتا تھا۔ مطلب کہ میری بہن کے پاس وہ کوئی چیز چھوڑتا ہی نہیں تھا، مطلب ہر چیز لے لیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے میری سسٹر کو اولاد دی، بیٹا دیا ماشاءاللہ، اور بیٹا ہوا تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے تو پھر اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ پھر دوسرا ہوا، تیسرا، چوتھا، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ اور ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر ایک دفعہ سسٹر، جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی نا تو وہ لوگ آئے، جنازہ کیا، اس کے بعد چلے گئے۔ پھر اس کے بعد پورا سال کوئی نہیں آیا میری بہن کو لینے، سال بعد آئے۔ تو پھر امی نے بھیج دیا۔ سسٹر بھی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہوں، گاؤں ہے یہاں پہ میرے، کہ کیا کروں گی میں، کام بھی کوئی نہیں کر سکتی، تو ہو سکتا ہے کچھ اچھے ہو گئے ہوں، کیونکہ اس ٹائم پہ انہوں نے بہت منتیں کی اور پھر چلے گئے۔ کسی کا بھی اور دل نہیں تھا، لیکن پھر وہ چلی گئی کہ شاید ٹھیک ہو جائے، تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد تو پھر انہوں نے اتنا میری بہن کو مارا نا، ایک دن جب وہ آتے تھے نا تو مطلب رات کو ویسے ہی باہر بیٹھے رہتے تھے، پیر تھے تو وہ ویسے ہی رات کو باہر بیٹھے رہتے تھے، اور جب آتے تھے تو ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور تھوڑی سی دیر لگ جائے نا تو مطلب سسٹر کی شامت ہوتی تھی۔ تو ایک دن رات کو 2:30 بجے وہ آئے، بچے بھی سو گئے تھے، تو سسٹر کو بھی نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، تو تھوڑا سا لیٹ کے گئی دروازہ کھولنے، اور وہیں سے پہ مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اس کا منہ سوج گیا، اور ابھی بھی اس کو ایک کان سے سنائی نہیں دیتا۔ اس کو پکڑ کے نا صوفوں کے ساتھ اس کا سر مارتے رہے، تو اس کا بہت اس کی بری حالت ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر امی نے کہا کہ نہیں اب نہیں چھوڑنا، اور ساتھ دینے والا بھی اس ٹائم پہ کوئی نہیں تھا۔ بہت مشکل سے میری امی نے ہمت کی، اور سسٹر کو لے کر ہم لوگ یہاں پہ آ گئے، اور اس کے بعد کیس وغیرہ کیا، تو پھر سسٹر ہمارے پاس رہ گئی۔ اور بچوں کو پڑھاتے بھی بالکل نہیں تھے، بچوں کی وجہ سے ہر وقت لڑائیاں ہوتی تھی، بچوں کی وجہ سے ہر وقت جھگڑا ہوتا تھا کہ بیٹے کیوں ہوئے، بیٹیاں کیوں نہیں ہوئی۔ حالانکہ دیکھیں تو سب کہتے ہیں کہ بیٹے ہوں بیٹیاں نہ ہوں، لیکن ان کو 4 ماشاءاللہ بیٹے مل گئے تھے، تو کہتے تم نے خود کیا ہے، تم نے جادو کروایا، کچھ ایسا کیا ہے نا جس کی وجہ سے بیٹے ہوئے، بیٹیاں نہیں ہوئی۔ تو مطلب بہت نہایت ہی جاہل قسم کے لوگ تھے۔ تو پھر بچوں کو پڑھاتے بھی نہیں تھے، سسٹر پورا دن گھر میں بند رہتی تھی، پیچھے سے تالا لگا کر چلے جاتے تھے، نہ کچھ پکانے کے لیے لاتے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے کب تک انسان زندہ رہ سکتا ہے، کب تک برداشت کر سکتا ہے۔ اور بچے یہ سب کچھ دیکھ کے اتنے ڈرے سمے میں تھے، کیونکہ جس ٹائم بھی وہ آتے تھے گھر میں شور شرابہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان کی پھپھو جب آتی تھیں، مطلب جو بھی ان کے آتا تھا نا، اتنا شور شرابہ اور لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے تھے، تو بچوں پہ تو ظاہر سی بات ہے برا ہی اثر پڑنا تھا۔ تو سسٹر یہ کہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی لکھاؤں گی، اور ایسے میرے بچے نہیں زندہ رہ سکتے۔ تو پھر اس لیے آ گئی، اور جو انہوں نے میرے ابو پہ ظلم کیا، ہماری اتنی زمینیں تھیں، ہمارے 3 گھر، ایک گاؤں میں، ایک اٹک میں، ایک واکینڈ میں، تینوں ان کی وجہ سے بکے، ابو کو مار مار کر۔ اور ابو کے پاس جب وہ ہم اینڈ پہ ہم لوگ کرائے کے گھر پہ آ گئے تھے، تو مالک مکان کو دینے کے لیے کرایہ نہیں تھا، اور وہ نیچے نہیں اترنے دیتے تھے میرے ابو کو۔ ہم ان کو کال کرتے کہ ہمارے پیسے دیں، ہم اس کو کرایہ تو دیں، اتنے ہمیں دیں ہم کرایہ دے سکیں، نہیں دیتے تھے۔ تو وہ اس کی وجہ سے میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر انسان نہیں بھول سکتا یہ سب کچھ، اس وجہ سے ایسے ہسبینڈ سے دور رہنا ہی اچھا ہے، ایسے ہسبینڈ کو چھوڑنا ہی اچھا ہے۔ جو اپنے بچوں کا نہیں ہے تو وہ اور کسی کا کیا ہوگا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیٹے بڑے ہو کے نا مجھ سے میری زمین لے لیں گے، میرا گھر لے لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو ماں باپ کو ہوتا ہے وہی بچوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارا ہی ہے تو بس ہمارا ہی ہے، ہم نے اس پوری زندگی دنیا میں ہی گزارنی ہے، آخرت تو سب کو بھولی ہوئی ہوتی ہے نا، ایک دن مرنا بھی ہے، ہم نے وہاں پہ جا کر ہم نے حساب بھی دینا ہے ایک دن۔ جب سسٹر یہاں آ گئی تو فیملی والے بھی سارے
مطلب بہت باتیں کرنے لگے کہ 4 بچے ان کی کون ذمہ داری اٹھائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تھا کہ سسٹر کہتی تھی جو کچھ بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا میں خود کر لوں گی۔ کوئی کسی کو بھی میں کہتی ہوں شوق نہیں ہوتا اپنا گھر خراب کرے، کوئی بھی شوق سے اپنا گھر خراب نہیں کرتا۔ اور ایسا بندہ جس کو پتہ ہو میرا آگے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں، اپنا گھر نہیں ہے، ابو نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، میں 4 بچوں کو لے کے جا رہی ہوں، میں کیا کروں گی؟ تو اگر اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ آئی ہے نا، ایسے ہی تو وہ نہیں آئی۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، وہ ہر چیز کے لیے روتے رہتے ہیں، لیکن یہ اسکول جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے بہت ہے کہ وہ پڑھ لکھ جائیں گے۔ اور سسٹر بس انہیں بھلا دیتی ہے کہ نہیں لے کے دوں گی، ایسے کروں گی۔ ایک سائیکل کے لیے روتے رہتے ہیں کہ ہمیں سائیکل لے کر دو، سب بچوں کے پاس ہوتی ہیں، نئے بیگ اسکول کے لینے ہیں، سب کے نئے نئے بیگ ہوتے ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی بچوں کی جیسی ہوتی ہیں نا ضروریات، ہر چیز کے لیے رونا۔ اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی اسکول لے جانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو اب تو ماشاءاللہ صبر بھی آ گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا ایک بیٹا وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں نا بچوں کو تو میرا بھی دل کرتا ہے چیز کھانے کو، مجھے بھی پیسے دیا کریں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی امی کیسے کر رہی ہیں، ان کی نانوں کیسے کر رہی ہیں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں۔ میرے ماموں ہیں وہ منتھلی راشن دیتے ہیں گھر کا، تو راشن تو ہوتا ہے ماشاءاللہ، گھر میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں، لیکن اور بھی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں جو نہیں پوری ہو پاتی۔ تو بس یہی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری سسٹر کی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں۔ ہم دونوں بہنوں کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا گھر چلا سکیں۔ مجھے بھی جو کچھ بھی ملتا ہے نا، میں اپنی امی کے لیے کرتی ہوں، اپنی بہن کے لیے کرتی ہوں، تو میں ان کو ہی دیتی ہوں۔ چینل بنایا ہی میں نے اسی لیے تھا، تو پلیز آپ سپورٹ کریں، جتنا ہو سکے ہم دونوں بہنوں کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا گھر چلا سکیں۔ اور اس مہنگائی کے دور میں گھر چلانا ایک اکیلی عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ آج کل مردوں کا کام نہ ہونا تو ان کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو بس آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور کیس چل رہا ہے، ابھی کیس کیا ہوا ہے ہم نے، لیکن 3 سال ہو گئے، وہ ایک دفعہ بھی عدالت نہیں آئے۔ میری سسٹر جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے پیسہ لگتا ہے ہر جگہ، تو اتنے پیسے ہوں گے ہم انہیں دیں گے، پولیس جائے گی وہاں سے انہیں لے کر آئے گی، لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کر پاتے۔ جب بھی وہ بتاتے ہیں جو بھی ڈیٹ ہوتی ہے اس پہ چلی جاتی ہے سسٹر اور آ جاتی ہے، بس وہ نیکسٹ ڈیٹ دے دیتے ہیں، وہ خود آتے ہی نہیں ہیں۔ تو بس بہت مشکل، بہت زیادہ مشکل لائف گزری ہے، لیکن شکر الحمدللہ اللہ پاک نے پھر بھی یہ چھت دی ہے رہنے کے لیے، اور آپ سب لوگوں کا ساتھ رہا، اور تو انشاءاللہ ایک دن ہم لوگ بہت آگے جائیں گے، اور ہمارا یوٹیوب چینل بہت آگے جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنی ساری ضروریات پوری کر سکیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے جو بھی کوئسچن ہیں ان کے میں آپ کو آنسر کر دیتی ہوں آج کے اس ولاگ میں، اور باقی کوئی کوئسچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کامنٹس میں تو نہیں، لیکن ویڈیو میں ضرور اس کا آنسر آپ کو دوں گی۔ میں کامنٹس کا رپلائی اکثر ویڈیوز میں کر دیتی ہوں، آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ یہاں پہ پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، کیونکہ گیزر وغیرہ تو ہے نہیں، چولہے پہ پانی گرم کرتے ہیں۔ اچھا یہ والا ٹرائی پوڈ تھا سسٹر کا، اس کا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ یہ والے جو ٹرائی پوڈ ہوتے ہیں نا، اتنے گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں، اتنے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرا بھی ٹوٹ گیا اور سسٹر کا بھی۔ میرا وہ والا جو تھا نا وہ بہت اچھا تھا، تو ابھی مجھے مل نہیں رہا صحیح کوئی، تو مجھے جیسے ہی ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور لنک بھی دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ سب لوگ مجھ سے لنک مانگتے ہیں، لیکن فی الحال مجھے خود اچھا سا کوئی ملے نا، اس کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کروں گی۔ فی الحال میں خود اپنا گزارا چلا رہی ہوں، تو بس میں نے کہا چلو میں اس کو دیکھتی ہوں، اگر تھوڑا سا ٹھیک ہو سکتا ہے، سیٹ ہو سکتا ہے تو کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھی ولاگ بناتی ہے تو اس کے ولاگ لازمی دیکھے گا، اس کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوا ہے، تو آپ لوگ وہاں پہ جائے گا، آپ کو اس کے چینل پہ اس کے ولاگس بہت پسند آئیں گے، اور اس کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔ اور بس یہ تھوڑا سا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ تھا، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ طبیعت بھی آج تھوڑی سی سیٹ نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی نا پراپر ولاگ نہیں اس طرح سے بن پایا۔ تو یہاں پہ میں فرائز بنا رہی تھی، کیونکہ گھر میں جیسے میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہم نے نا ساگ بنایا ہے، تو مجھے ساگ نہیں پسند، جس چیز کو نہیں پسند وہ سارے فرائز کھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں بس وہی بنا رہی ہوں، آئل رکھا ہے گرم ہونے کے لیے، تو اسی کے ساتھ اپنے ولاگ کو بھی یہیں پہ اینڈ کروں گی۔ اچھا انسٹاگرام پہ آپ نے مجھے نہیں فالو کیا نا ابھی تک، تو وہاں پہ مجھے آپ فالو کر لیں، نام میں نے مینشن کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، ہم لوگ آپس میں بات کر سکتے ہیں وہاں پر۔
لیٹ اگر رپلائی ملے تو ناراض مت ہوا کریں، باتیں نہ سنانے لگ جایا کریں انشاءاللہ۔ میں رپلائی دیتی ہوں، میں نے کہا ہے نا میں رپلائی دیتی ہوں، تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے لیکن کرتی ہوں۔ تو وہاں پہ آپ لوگ مجھے فالو کر لیجیے گا، وہاں پہ بھی میں منی ولاگز وغیرہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، اسٹوریز پہ شیئر کرتی ہوں اپنی روٹین، اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کل کے ولاگ میں پھر سے آپ سے ملاقات کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے ہماری فیملی کو اسپیشلی دعا میں یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔